बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें इसकी तौफ़ीक़ दी, और अगर अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ ना देता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, हमारा ये प्रोग्राम कायनात, खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है, जिसे पेश करने की सआदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है, और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा निदा नसीम। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बेहतरीन तख्लीक़ इंसान है। इंसान ही वो ज़ात है जिस पे सबसे ज़्यादा लिखा गया और सबसे ज़्यादा तहक़ीक़ की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ख़ास इनाम यह अता किया कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। ज़मीन पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाइब बनाया, इसे अक़्ल व फ़हम की अज़ीम क़ुव्वतें अता करके फ़रिश्तों से भी बढ़ के इल्म दिया, यानी मसजूद मलक इंसान को बनाया। नाज़रीन मोहतरम, बात जब ये समझ आ गई तो फिर हम आइए आज हज़रत इंसान को दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं। इंसान क्या है, इसका इर्तिक़ा कैसे हुआ, ये सवालात मुअम्मा बने हुए हैं हम सब के लिए। तो आइए इन सवालात से आगही हासिल करते हैं, और इस मकसद के तहत हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है बहुत ही काबिल तारीफ़ मेहमानान गिरामी को। आइए इनका आपसे तारुफ़ करवाती हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगी मारूफ़ मजहबी स्कॉलर और आलिम दीन मोहतरम जनाब मौलाना एहतरामुल हक़ थानवी साहब। अस्सलामु अलैकुम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जेनेटिक्स। नाज़रीन, इनका खुसूसी हवाला है, और इनके हवाले से क्या कहूँ, जब बोलना शुरू करते हैं तो बस हम सब सुनते ही चले जाते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर शकील फ़ारूक़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम। आप दोनों मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या इंसान के जद्दे अमजद बनमानस हैं? साइंस इस हवाले से क्या कहती है, और फिर डार्विन और लिमाक के नज़रियात, उनकी थ्योरीज़? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम के ज़रिए इंसान को बड़ी हिदायत फरमाई। अब ये इंसान की अपनी नाअहली है या नफ्स है कि वो उस हिदायत से बर वक्त फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। कुरान करीम में हज़रत फरमाएंगे, बताएंगे, रहनुमाई फरमाएंगे हमारी, कम से कम 11 जगह इरशाद हुआ है कुल सीरो फिल अर्थ। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई बात कही है, मिसाल के तौर पर कि ज़मीन में घूमो फिरो, और तुमसे पहले जो कौमें तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थीं उनका अंजाम क्या हुआ वो देखो, ताकि तुम्हें इबरत मिले। ये उसका मकसद है। इसी तरह एक जगह कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि कुल सीरो फिल अर्द, किस काम के लिए? कि आप बदाउल खल्क देखें जी, कि मुख्तलिफ नौइयत की ये मखलूक़ात जो ज़मीन पर नज़र आती हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। किसी मुसलमान ने कुरान के इस हुक्म पे अमल किया या ना किया, लेकिन डार्विन ने ज़रूर किया। डार्विन ने एग्जैक्टली यही काम किया कि वो 19वीं सदी में जहाज़ पर सवार हो गया जी, और दुनिया भर में मारा मारा फिरता रहा, मुख्तलिफ जज़ायर में, मुख्तलिफ बर्र आज़म पे, और वहाँ जो मुख्तलिफ मखलूक़ात उसे नज़र आती थी, मुख्तलिफ स्पीशीज़ उसे नज़र आती थी, खा वो पौधों की हों या जानवरों की हों, या हड्डियाँ उसे मिलती थीं, उनको वो जमा करके और उनका मवाजना किया करता था। डार्विन ने यह देखा कि बंदर या बनमानस की जो हड्डियाँ हैं, उसका जो ढांचा है वो इंसानी ढांचे से मिलता जुलता है। अच्छा। इस बुनियाद पर, इस मवाज़ने के बुनियाद पर उसने ये सोचा, ये मफरूज़ा जो है कायम किया कि शायद इंसान का और इस जानवर का आपस में कोई ताल्लुक़ है। ढांचे की बुनियाद पर, ढांचे की बुनियाद पर, उसकी एनाटमी की बुनियाद पर। ठीक है। हम जब कुरान करीम को देखते हैं तो वहाँ भी हमें एक इस तरह की बात मिलती है, और वो बात ये मिलती है, 2 जगह कुरान करीम में ये इरशाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
کسی قوم سے ناراض ہو کر حکم دیا کہ تم بندر ہو جاؤ. ٹھیک. اب اگر ایک مخلوق اللہ کے حکم سے دوسری مخلوق میں ڈھل رہی ہے تو اس کے بنیادی ڈھانچے میں کچھ نہ کچھ مطابقت اور مماثلت تو ہوگی. بالکل ہوگی. ٹھیک. اب ڈارون کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسلام سے ناواقف تھا، الہامی کتابوں سے ناواقف تھا، اس نے یہ سب کچھ نہیں پڑھا تھا. تو محض اپنی انسانی عقل کی بنیاد پر اور جو شواہد اسے دنیا میں نظر آ رہے تھے اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان چونکہ ایک بہتر صورت رکھتا ہے تو اس کی قدیم صورت بنمانس یا بندر ہوگا، اور اس میں جب ترقی ہو گئی تو وہ انسان بن گیا. اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ چیز دوسری سمت میں بھی جا سکتی ہے. صحیح. تو کون جانتا ہے بھلا کہ وہ جو ہڈیاں اس نے دیکھی ہوں گی یا آج ہم دیکھتے ہیں ان میں کون سی پہلے آئیں اور کون سی بعد میں آئیں، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی مطابقت ہے ضرور. یہ کہنا کہ صاحب بنمانس سے انسان بنا، ہمارے جو قرآنی عقائد ہیں اور جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور بے شمار احادیث میں ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اس کی روح سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے تخلیق کیا گیا اور اس کا کوئی پہلے سے آباء و اجداد انسان کے نہیں تھے. ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی جانور دنیا میں اگر پہلے سے موجود ہوں تو حدیث، قرآن یا سائنس کے حوالے سے ہمیں اس بارے میں کوئی ہارڈ ایویڈنس نہیں ملتی. ٹھیک ہے. دماغ کی کیا کنٹریبیوشنز رہی ہیں؟ لماک کا جو نظریہ ہے وہ کسی اور حوالے سے ہے، اور لماک کی جو بنیادی بات ہے جس پہ اس میں اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس میں اور ڈارون کی فائنڈنگز میں ایک بنیادی فرق ہے. لماک یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جاندار اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے قد و خال میں جو ایک تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے وہ تبدیلی اس کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوتی ہے ضرورت کے حساب سے. ضرورت کے حساب سے. جبکہ ڈارون اس بات سے اختلاف کرتا ہے اور ڈارون یہ کہتا ہے کہ مثلا اگر کسی آدمی کا رنگ دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے یا زیادہ سانولا ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اگلی نسل میں منتقل ہو. اور یہ بات جو سال ہا سال سے صدیوں سے انسان مشاہدہ کر رہا ہے تو زیادہ درست معلوم دیتی ہے کہ کسی مخصوص حالات کی وجہ سے انسان کے اندر اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ اس کی آئندہ نسل میں منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ ڈھانچے کی بنیاد پر ہے، اسکیلیٹن کی بنیاد پر ہے، جو ہڈیاں اسے ملی، اور پھر جو آپ لماک کی بات بتا رہے ہیں تو وہ ضروریات کے حساب سے جو تغیرات آئے. مولانا صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیے گا کہ پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، جو ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. تو انسان کی عمر کا اندازہ کیا اس حوالے سے لگایا جا سکتا ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بعض دور ایسے گزرے ہیں کہ جس میں نبی جلدی جلدی آتے تھے، اور بلکہ ایک ہی وقت میں دو نبی بھی موجود ہیں. ایسا بھی ہے کہ ایک نبی یہاں ہیں، ایک نبی وہاں ہیں. تو اب اس سے، اور پھر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اگر نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو شروع تو حضرت آدم سے ہوا تھا، چلیے وہاں تک تو ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب یہ جو جتنی زندگی آگے چل رہی ہے تو اب یہ تو بغیر نبی کے ہے نا، اب تو کوئی نبی نہیں آ رہا ہے، تو اس حصے کو کدھر شامل کیا جائے گا؟ اس لیے اس بنیاد پر کائنات کی اور دنیا کی آپ عمر اگر اس سے نکالنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس میں 1,24,000 جو پیغمبر ہیں تو 24,000 پیغمبر تو صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں. صرف بنی اسرائیل میں 24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور 1,24,000 کی
جو تعداد ہے وہ کل ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات میں ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ جو صاحب شریعت ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، وہ رسول کہلاتے ہیں، اور جو پچھلی نبوتوں کو اور شریعتوں کو فالو کرتے ہوئے آتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو ان کی تعداد بہت ہے، اور رسولوں کا تذکرہ قرآن کریم میں جو مشہور ہیں وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں اکثر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ اس 1,24,000 کے عدد سے آپ دنیا کی ایک عمر نکال لیں۔ یہ ایوریج نکال کے نتائج صحیح ہے، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ ڈارون کی بات بھی میں نے آج تک کبھی ڈارون کی بات کو ہاں نہیں کہا، تسلیم نہیں کیا، لیکن آج ڈاکٹر صاحب سے میں ڈارون کا نام سن کے میں اب ڈارون کی کسی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کو کچھ وہ ڈھانچے ملے اور ہڈیاں ملی اور اس نے اگل دیا، لیکن ایک اور ضابطہ اور اللہ کا اصول یہ میں بتا دوں کہ جب کبھی عذاب نازل ہوتا ہے کسی قوم پر اور جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے انسانوں کو، تو ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی نسل چلتی نہیں ہے، وہ انہی پر ختم ہو جاتی ہے، یہ نسل چلتی نہیں آگے۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں یہ تو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل ہیں یہ لوگ بھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو ان کو سزا ملی کہ بندر بن جاؤ، بندر بن گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ بندر بن گئے تو اب یہ ملٹیپلائی کر کے اور پھر یہ ڈارون تک پہنچ گئے، نہیں، بلکہ یہ وہ نسل جو ہے، یا جس نسل میں بھی، اور یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا اس کے بوڑھے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے اور اس کے جوان بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔ اللہ نے اب تمام مخلوقات کو وجود عطا فرمایا، اور اس کی مخلوقات میں جو بہترین مخلوق ہے، تو بہترین مخلوق کو کم ترین مخلوق سے وجود نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو اسلام کا نظریہ ہے۔ اب اگر ہمیں اس تباہ شدہ قوم کا کوئی فوسل مل جاتا ہے تو کیا ہم ڈارون کی تھیوری کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں، دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ شاید سائنسی دنیا کی سب سے متنازع تھیوری ہے۔ سائنس خود اس کے اوپر سوالات کرتی ہے، سائنس خود اس کے اوپر اعتراض کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈارون کو اس اعزاز سے محروم نہیں کرنا چاہیے کہ جس دور میں وہ تھا، جب علم کا یہ مقام نہیں تھا، ٹیکنالوجی اس نہج پر نہیں آئی تھی جس پر آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس دور میں بھی اس نے انتہائی ذہانت کے ساتھ اور انسانی عقل کے جتنے نقائص ہیں ان کے باوجود کوئی نہ کوئی مفروضہ قائم ضرور کیا، اور اس مفروضے کو اس نے صرف اور صرف عین الیقین، شہادت کی بنیاد کے اوپر قائم کیا۔ ہم جب علم کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم نے اتنا سنہرا اصول وضع کر دیا ہے اس کا، جو کہ سب کے سامنے ہے۔ 3 باتیں ہوتی ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اب اس میں اگر آپ انسان کی فطرت دیکھیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھ لیتا ہے اس پر سب سے زیادہ یقین کرتا ہے، اسے سب سے زیادہ مستند سمجھتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ انسان کی آنکھ ہی ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ کھاتی ہے۔ اب اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ صاحب علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین میں سب سے برتر کیا ہے اور سب سے کمتر کیا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ ہم اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تصنیف رسالہ منقدم الدلال میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے علم کے حصول کے لیے حسیات کے استعمال پر زور دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ
انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آپ جو چیز اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سائنس انسانی حواس کے اوپر انحصار کرتی ہے اور مختلف طریقوں سے چیزوں کو دیکھ کر، شواہد کو جمع کر کے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتی ہے، لیکن سائنس ایک تغیر پذیر علم ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنی حسیات کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، یا جہاں آپ کی حسیات محدود ہو جائیں وہاں آپ پھر کسی آلے کی مدد سے، کسی ایجاد کی مدد سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ آج ہمیں کوئی بھی شہادت مل جائے، بہت ممکن ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں موقع فراہم کرے کہ ہمیں ایسی کوئی کھلی دلیل مل جائے اور ہماری عقل اس کا ساتھ دے تو ہم حقیقت کو جان لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلی دلیل ہمارے سامنے آ کے کئی دفعہ گزر جائے لیکن ہماری عقل جو ہے اس پہ گرفت کرنے میں ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی، آپ یہ بات بتائیے گا کہ کیا اسلام بھی کسی نظریہ ارتقاء کی بات کرتا ہے؟ اسلام نظریہ ارتقاء کی بات تو کرتا ہے، لیکن انسان کے سلسلے میں نظریہ ارتقاء جو ہے، انسان تو خود ارتقائی معراج پر اس کا وجود اللہ نے اس کو دیا ہے، اس میں ارتقاء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارتقاء جو ہے وہ ان مقاصد میں ہے کہ جن مقاصد کے لیے حضرت آدم کو وجود دیا گیا۔ اب اس میں ارتقاء کے یہ اس کو اشرف اور بنایا جائے، انسان کی بنائی ہوئی کارخانوں میں اس اشرف المخلوقات کو اور طریقے سے ذرا اس کی رندہ لگا کے اور اس کو کر کے کیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ اس مخلوق کو اس سے زیادہ حسین انسان اپنے ہاتھ، اگر ارتقاء کے معنی یہ ہے تو ایسی ارتقاء تو اسلام اس کا قائل نہیں۔ انسان نے تو کہہ دیا کہ فی احسن تقویم، ہم نے بہترین بنا دیا، کسی ارتقاء کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ارتقاء کس چیز میں ہے؟ ارتقاء اس چیز میں ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات کہی۔ ڈاکٹر صاحب، آدمی کہتے ہیں آدم کی اولاد کو، ہم سب آدمی ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ این کے می بھی نہیں خلاف آدم، یہ تمہیں جتنی بھیڑ نظر آ رہی ہے تم انہیں آدمی سمجھتے ہو، یہ آدمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مقصد وجود جو حضرت آدم کا تھا یہ اس کے مخالف ہیں یہ لوگ۔ یہ انسان کی گردن کاٹ رہا ہے، یہ بھائی بھائی کے دشمن ہیں، یہ انسان ہے، یہ بم کے گولوں سے اور بارود سے یہ سینکڑوں آدمیوں کی جانیں ایک منٹ میں لیتے ہیں، یہ آدمی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں این کے می بینی خلاف آدم، یہ آدم کے مخالف لوگ ہیں۔ ای کے می بینی خلاف آدم نیستند آدم غلاف آدم، انہوں نے غلاف چڑھا رکھا ہے آدم کا، ماسک پہن رکھا ہے۔ اور سبحان اللہ کیا اچھی دلیل دیتے ہیں، فرمایا کہ گر بصورت آدمی انسان بودے، اگر صورت شکل کا نام ہے انسان، گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و بو جہل ہم یکساں بودے۔ پھر ابو جہل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کا فرق ہے؟ وہی آنکھ، وہی ناک، وہی خون، وہی نسل، وہی قبیلہ، وہی زبان، وہی ثقافت۔ لیکن ابو جہل کو قرآن کہتا ہے کہ یہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ انسان ہیں بلکہ آپ سید الناس ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ارتقاء مقصد میں تو ارتقاء ہے کہ اس کی ارتقائی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ سید الناس ہوئے،
اور اسی کو کہا کہ انسان کو کہا کہ احسن تقویم، اور فرمایا کہ اگر یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ اس کی تنزل ہے، اس کی ارتقاء یہ ہے کہ یہ نبیوں کے مقام تک اور درجے تک پہنچا، اور اس کا تنزل یہ ہے کہ یہ جہنم میں اسفل سافلین ہوگا. تو اسلام جس ارتقاء کی بات کرتا ہے وہ ارتقاء روحانی ارتقاء ہے، مقصد کا ارتقاء ہے. صورت شکل کا اور وجود کا ارتقاء جو ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اسلام جس ارتقاء کی بات کرتا ہے وہ مقصدی ارتقاء ہے. ڈارون نے اپنی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے جن فاسلز کا بعد میں ذکر کیا وہ پھر غلط جا کے بعد میں ثابت ہوئے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ غلط ثابت ہوئے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل درست نتیجہ اس سے اخذ کرنے میں کامیاب ہوا. یہ طریقہ کار سائنس کا جو ہے وہ جو بھی موجودہ شواہد ان کے سامنے آتے ہیں اس کا انسانی عقل اور اس مخصوص دور میں انسان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں اس کے بنیاد پر جو نتیجہ وہ اخذ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو ہوتی ہے براہ راست ایویڈنس، اور ایک ہوتی ہے کہ حالات جس طرف اشارہ کر رہے ہوں. اگر کوئی آدمی قتل کر دے اور اس کے بارے میں براہ راست ایویڈنس نہ ہو تو اسے موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. اگر حالات اس طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ یہ آدمی مجرم ہے تو اس پر گرفت تو کی جائے گی، اسے عمر قید کی سزا تو دے دی جائے گی، لیکن اسے موت کی سزا نہیں دی جائے گی. اس مثال سے آپ یہ بات سمجھیں کہ سائنس جو ہے اسے بہت کم معاملات میں براہ راست ڈائریکٹ ایویڈنس ملتی ہے. مثلا کون سا انسان دنیا میں ایسا ہوگا جس نے کوئی ارتقائی عمل اپنے دور زندگی میں پائے تکمیل تک پہنچتے دیکھا ہوگا؟ جس ارتقاء کی سائنس بات کرتی ہے وہ صدیوں لیتی ہے، ہزارہا سال لیتی ہے، یعنی 1000 سال بھی کم ہے. سائنس یہ بات نہیں سوچ رہی کہ پچھلے 30,000 سال میں انسان میں کوئی ارتقاء ہوا. لیکن جسمانی طور پر کوئی تبدیلی آ جانا، جسمانی طور پر کوئی واضح فرق آ جانا، اس طرح کی کوئی مثال نہ تو انسانوں میں ملتی ہے نہ جانوروں میں ملتی ہے. ہاں، جو چھوٹے چھوٹے جرثومے ہوتے ہیں جو کہ آنکھ سے دیکھے بھی نہیں جا سکتے، ان کے اندر بہرحال تبدیلیاں بڑی تیزی سے ہوتی ہیں. یہ حالات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جاندار میں کوئی نہ کوئی ارتقائی تبدیلی ہو سکتی ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ بات ابھی بھی تمام نہیں ہوئی اور گفتگو ناظرین تشنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں اسی پینل کے ساتھ، اسی ٹاپک کے ساتھ، اسی موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. آپ دونوں شخصیات کی میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.